बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम की सफ़र के साथ मैं हूँ ईमन भट्ट। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं इस्लाम की तो इसमें ना सिर्फ ये चीज़ आती है कि एक सीधे रास्ते पर चला जाए, बल्कि इस्लाम ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिसमें हुकूकुल्लाह भी आ जाते हैं और हुकूकुल इबाद भी शामिल होते हैं। नाज़रीन, जो आज का हमारा मौजू है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो है हुकूकुल इबाद। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं ज़रतिश फ़ातिमा। ज़रतिश, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रतिश, आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा हुकूकुल इबाद को, कि हुकूकुल इबाद इस्लाम की नज़र में क्या क्या बताया गया है हुकूकुल इबाद के बारे में इस्लाम में। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आपके इस चैनल की कि जिन्होंने मुझे बात करने का मौका फ़राहम किया। उसके साथ आपकी मैं मशकूर हूँ बहुत ज़्यादा। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि जब इस्लाम के फ़रोग़ के लिए काम होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, और अब तो माशाल्लाह बहुत ही एक बाबरकत जो है वो महीना है रमज़ानुल मुबारक का। और मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बात भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में नहीं बल्कि इसके अलावा भी इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट करने चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो सोसाइटी को इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है। अब जहाँ तक आपके टॉपिक की बात है, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बहुत ज़्यादा कम है और वक्त की नज़ाकत को भी हमने मद्देनज़र रखना है, तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ को समराइज़ करूँगी। टॉपिक तो बहुत ज़्यादा आपका वास्ट है, बहुत वसी है। जितनी भी बात की जाए हुकूकुल इबाद में, देखें सारे हुकूक आ जाते हैं। आप वालिदैन की बात कर लें, आप औलाद की बात कर लें, माँ बाप का औलाद पर क्या हुकूक है, औलाद के क्या हुकूक व फ़राइज़ हैं अपने वालिदैन को लेके। इसके साथ पड़ोसियों की बात कर लें, हमसायों की बात कर लें, रिश्तेदारों की बात कर लें, ठीक है, कोई आपके घर मेहमान आ जाता है उसकी बात कर लें। अब जिस तरह से मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ, तो अब मैं इस एक चैनल पे आई हूँ बात करने के लिए, तो इस चैनल के भी कुछ हुकूक व फ़राइज़ बनते हैं ज़ाहिर है अपने गेस्ट को लेके। तो हर किसी भी चीज़ की आप बात कर लें तो वहाँ पर हुकूक व फ़राइज़ होते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी की अगर बात कर लें, वहाँ पे भी अगर हुकूक पूरे ना हो तो वो रिश्ता जो है उसकी जो एक मजबूती है वो कभी इस्तवार नहीं रह सकती। तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। और इस पे जितनी भी बात की जिस तरह से अहमियत बयान की जाती है कि कई मकामात पर इस चीज़ का जिक्र होता है कि अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह तो माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद तब तक माफ़ नहीं होंगे जब तक वो इंसान खुद ना माफ़ कर दे जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जिसके हुकूक पूरे नहीं हो। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। लेकिन यहाँ पे जो है ना, एक बात समझने में हम बहुत गलत फहमी करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हुकूक तो माफ़ करेंगे लेकिन हुकूकुल इबाद को नहीं माफ़ करेंगे। ये बात जो है ये बिल्कुल सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि लोग इस चीज़ पे फोकस करें कि हमने किसी की हक तलफी नहीं करनी, किसी के साथ हमने बुरा सलूक नहीं करना। अगर हो जाता है तो फिर उसके भी हदीस में आता है कि आपने उसको भी किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से आपने उसकी माफ़ी मांगनी है। सच्ची तौबा का जो एक हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी हम बात करते हैं कि हमें सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए, अच्छे बनने इस तरह के अमाल करने चाहिए। अब रमज़ानुल मुबारक आ गया तो उसका भी इस तरह से फ़्लो चार्ट हम लोगों ने बनाना है, ठीक है, और उसमें किस तरह से हमने अपनी नीयत को दुरुस्त करना है, अपने इरादे किस तरह से पुख्ता करने हैं, निफाक फी सबीलिल्लाह को किस तरह से लेकर चलना है। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ हम ये भी बात करते हैं कि जब रोज़ा, क्योंकि अब ज़ाहिर है रोज़े चल रहे हैं और आज माशाल्लाह से जो है वो सेकंड रोज़ा है, तो रोज़े में क्योंकि तक़वा के हुसूल के लिए हम ये कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला के क़ुर्ब के लिए हम कर रहे होते हैं, वो बज़ाहिर तो हम वो बातें कह रहे होते हैं लेकिन अमलन वो चीज़ जो है वो नहीं आ रही होती। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने इस बात को मेंशन किया है कि हुकूकुल्लाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा और हुकूकुल इबाद तब तक माफ़ नहीं होंगे जब तक वो इंसान खुद ना माफ़ कर दे। आजकल की जो हमारी यूथ है वो इसको बहुत लिटरल मीनिंग में ले रही है। उसको ये लगता है कि हम अगर नमाज की अदायगी नहीं करेंगे, हम रोज़ा नहीं रखेंगे तो ये सारी चीज़ें माफ़ हो जाएंगी। देखें, अब अल्लाह ताला के हुकूक की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सारे अल्लाह ताला के हुकूक आ जाते हैं। अब अगर ज़कात कोई फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नमाज के साथ साथ ज़कात का, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो, ठीक है। तो अब ज़कात, वो ज़कात अगर अल्लाह के बंदों तक नहीं पहुँच रही तो बंदों का हुकूक मारा जा रहा है। यानी कि अल्लाह ताला के हुकूक लिंक कर रहे हैं बंदों के हुकूक के साथ, बंदों के हुकूक इंटरलिंक्ड हैं अल्लाह ताला के हुकूक के साथ। यहाँ पे मैं बात कर रही थी यूथ को लेके, तो हमारी यूथ बातें तो बहुत हम करते हैं, अभी भी प्रोग्राम हो रहा है, बातें करेंगे, लोग सुनेंगे उस चीज़ को, ठीक है, उस टाइम के लिए उनके ज़हन पे टाइम बीइंग के लिए अपने माइंड में बिठा लेंगे और ये सोच लेंगे कि अमल करना है, लेकिन वो जो अमल करने का प्रोसेस है उस तक पहुँच नहीं पाती है यूथ। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो इकबाल कहते हैं ना कि यही आईने कुदरत है, यही उसलूब फितरत है, जो हो राहे अमल पे गामजन महबूब फितरत है। यानी कि फितरत के नज़दीक भी वही इंसान अफजल है कि जो अमल से गुजरेगा। यहाँ पे मुझे एक वाक़या याद आ गया, वक्त तो कम है लेकिन फिर भी मैं उसको ज़रूर कोट करना चाहूँगी कि मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब एक दफ़ा एक मजलिस में ख़िताब के लिए गए और वहाँ पे जब वो बैठे
تو اس کے بعد سر جھکا کے وہ بیٹھ گئے, کوئی انہوں نے بات نہیں کی. کافی دیر کے لیے مجمع جو ہے وہ خاموش رہا, اور اس کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ علم کیا ہے, لوگوں سے پوچھا. تو لوگ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آپ یہاں پہ گفتگو ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں, ہم آپ سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں, تو آپ ہم سے سوال کریں. مجمع میں سے کسی نے اس بات کا جواب نہیں دیا. اس کے بعد مفتی صاحب نے کہا کہ علم وہ ہے کہ جو عمل کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے. جب عمل نہیں ہوگا تو اس کو ہم علم نہیں کہیں گے, اس کو جسٹ ہم کہتے ہیں انفارمیشن. ہم ڈفرینٹ اسپیچز سنتے ہیں, بیانات سنتے ہیں, ہمیں انفارمیشن تو ہوتی ہے, لیکن ہم کو اس کو عمل میں نہیں لے کر آتے. تو عمل میں لانے کی بھی بالکل اسی طرح ہے کہ اس کے ترجمے کو پڑھا ضرور جاتا ہے, لیکن جب تک اس پر عمل نہیں کیا جاتا تو اس چیز کا ہماری زندگیوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے تو آج ہم زوال کا شکار ہیں. وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا, ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا. تو ماضی اگر تاریخ کو پڑھا جائے, میں کہتی ہوں کہ بینگ اے مسلم ہمیں اپنے ہیروز کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اس وقت ہماری یوتھ جو سوشل میڈیا, انسٹا, ٹویٹر, واٹس ایپ پہ ایکٹیو ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ کتابیں کھول کے اگر پڑھ لیں, یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح سے محنت کی, کس طرح سے یہ اسلام ہم تک پہنچا, ہمارے لیے کس چیز کو ہم نے فالو کرنا ہے, ہمارے ہیروز کون ہیں, محمد بن قاسم محمود غزنوی, بہت سے نام ہیں, بہت سے ایسے نام ہیں. الگ ہی ٹریک پر چل پڑی ہے ہمارے, یہ کہنے کا وہ ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم لوگ نیکسٹ نعت کی طرف جاتے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دل کو کیف و سرور ملتا ہے, میں نے مانا کہ نور ملتا ہے. عقیدہ ہے نبی کی چوکھٹ سے, جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. صلی اللہ پڑھو سب, صلی اللہ, صلی اللہ پڑھو سب, صلی اللہ. میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے, سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے. دنیا کیا دیکھتے ہو, دنیا کیا دیکھتے ہو, شہر مدینہ دیکھو نا, شہر مدینہ دیکھو نا. دنیا کیا دیکھتے ہو, شہر مدینہ دیکھو نا, شہر مدینہ دیکھو نا. روزے پہ جب یہ نظر جائے گی, آنکھوں کی قسمت سنور جائے گی. روزے پہ جب یہ نظر جائے گی, آنکھوں کی قسمت سنور جائے گی. وہ کملی والے نبی کا, وہ کملی والے نبی کا, رحمت کا زینہ دیکھو نا, شہر مدینہ دیکھو نا. محشر میں عذابوں سے رہا کون کرے گا, یہ کام محمد کے سوا کون کرے گا. امت کے لیے رو رو کے جو کی یہ دعائیں, اس طرح محمد کے سوا کون کرے گا. شہر مدینہ دیکھو نا, شہر مدینہ دیکھو نا. نبیوں کے سرور کا, ساقی کوثر کا, جب تم کو دیدار ہو جائے گا,
جب تم کو دیدار ہو جائے گا سرکار کا میری سرکار کا ہوگا اتنا کرم جنت کا حقدار ہو جائے گا جنت کا حقدار ہو جائے گا محمد سا کوئی پیغمبر نہیں رسول خدا کے برابر نہیں جس کو چنا ہے خدا نے جس کو چنا ہے خدا نے ایسا نگینہ دیکھو نا شہر مدینہ دیکھو نا دنیا کیا دیکھتے ہو شہر مدینہ دیکھو نا شہر مدینہ دیکھو نا شہر مدینہ دیکھو نا. تو ناظرین آپ نے سنی بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اپنی گفتگو کو آگے لیے چلتے ہیں. زرتش جس طرح سے بتا رہی تھیں کہ حقوق العباد کے بارے میں کہ اولاد کے ماں باپ پر حقوق ہوتے ہیں ماں باپ کے اولاد پر حقوق ہوتے ہیں. تو زرتش اس کو ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں ماں باپ پہ. بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا اور اس بات کی مجھے یہاں پہ بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اب حقوق العباد میں آپ نے ایک چیز کو اسپیسیفائی کیا کہ ہم نے اس پہ بات کرنی اور اس پہ بات کرنی بھی چاہیے کیونکہ اس وقت میں اگین یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے کو اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے ہمارے ینگسٹرز کو یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اب دیکھیے حقوق اللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حقوق اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو حقوق معنی رکھتے ہیں وہ ہیں والدین کے ماں باپ کے حقوق. اور اس بات کا اندازہ آپ اس قرآن پاک میں ایک آیت ہے اس سے اندازہ آپ لگا لیں. میں وہ آیت تو نہیں پڑھی لیکن میں تھوڑا سا مفہوم کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی وہ ورڈز نہیں یاد میں اس کے مفہوم کی طرف بڑھوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کرنے کا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اگر میں تھوڑا سا اس بات کو آپ دیکھیں قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کو جس طرح سے پہلے ہم نے بات کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے. اگر ترجمہ پڑھ بھی لیں تو اس کا مفہوم نہیں ہم سمجھ پاتے. ہر بندہ ایک الگ طریقے سے اس چیز کو اپنے مائنڈ میں لے کر جاتا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہوگا تو وہ اس حساب سے پھر چلنا شروع کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر احادیث میں دیکھا جائے تو کامن احادیث ہے جو ہم سنتے بھی ہیں لیکن بات وہی ہے کہ عمل تک نہیں لے کر آتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ محبوب انسان وہی ہے کہ جو والدین کا خدمت گزار ہے جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اسی طرح سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ محبوب عمل کون سا ہے تو انہوں نے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور اسی طرح سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کا حقدار کون ہے تو یہ میں مفہوم میں دوبارہ سے یہ بات ضرور یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ میں مفہوم کی طرف جا رہی ہوں. مجھے ایگزیکٹلی ورڈز جو ہیں وہ یہ نہیں یاد کہ سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کا حقدار کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں آپ کی ماں. دوبارہ سے پوچھا گیا انہوں نے پھر کہا آپ کی ماں. پھر تیسری بار بھی پوچھا گیا انہوں نے کہا آپ کی ماں. اور جب چوتھی بار پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ. تو والدین کی بہت امپورٹنس ہے. میں زیادہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کی طرف نہیں جاؤں گی کیونکہ بات وہی ہے کہ ہم بات اسپیچز بہت زیادہ سنتے ہیں. تو بینگ اے ینگسٹر میں صرف اسی طرف جاؤں گی کہ ہمیں بینگ اے مسلم جو ہے وہ ان چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اگر عمل نہیں کریں گے تو پہلے ہی ہم بہت زیادہ زوال کا شکار ہیں. تو پھر اس سے زیادہ آپ میرے خیال میں خود بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس بے راہ روی کا یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ایک مطلب والدین کے حقوق ہو گئے ہر حقوق کو ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ رشتہ داروں کے الگ حقوق ہیں ہمارے مہمانوں کے الگ حقوق ہیں ہر انسان کے الگ حقوق ہیں. تو ایک انسان کا جو انسان پر حقوق ہے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے جو
جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. بالکل بالکل. تو اس طرح ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے؟ جی بالکل. اس میں دو سوال جو مجھے سمجھ آ رہے ہیں اور آئی ہوپ کہ میں اس چیز کو جو ہے وہ ایکسپلین کر سکوں اس طرح سے, اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات اتر جائے اور وہ اچھی طرح سے اس بات کو پرسیپٹ کر سکیں. جس طرح سے پہلے جو آپ نے پوچھا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں. وہ حقوق کیا ہیں؟ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے, اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے, اگر اس کو دعوت دے, ہاں جی بالکل, اگر دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. یہ پڑھتے تو ہم ہیں کہ ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو, لیکن آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہم کس قدر اس پر عمل کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا ہر لمحے ہی ہم سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے کہ دوسرے کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اس کی دل آزاری ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ ایک بات جو میرا ایک ایکسپیرینس ہے وہ بھی میں ضرور ایڈ کروں گی, کیونکہ ہم حقوق کی بات کریں اور حقوق کی بات کو ہم جسٹ لمٹ کر دیتے ہیں کہ والدین کے حقوق, ہمسایوں کے حقوق, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ میاں بیوی کے حقوق اسپیسیفائی کر دیتے ہیں. اچھا یہاں پہ کیونکہ آج کل تو زیادہ بھی رمضان کریم سے پہلے بھی اور ابھی بھی, کیونکہ ظاہر ہے نیکسٹ اب عید آئے گی تو اس کے لیے بہت زیادہ شاپنگ کی جاتی ہے, تو مارکیٹ کے چکر تو ویسے ہی بہت زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جب ہم جاتے ہیں نا کہیں سے کوئی چیز خرید رہے ہیں, فار ایگزامپل کسی ریڑھی والے کے پاس کھڑے ہیں, اس سے کوئی چیز خرید رہے ہیں, تو یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ ان کے بھی حقوق ہیں. اب ان کے حقوق کیا ہیں؟ فار ایگزامپل بارگیننگ کرنے لگ جاتے ہیں. اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے اس بات پہ اور لوگوں کی سوچ پہ کہ جب کسی برانڈ سے ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ فکس پرائسز لگی ہوتی ہیں اور ہم وہ خرید لیتے ہیں, لیکن ایک غریب انسان جب کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم کس طرح سے بارگیننگ کرتے ہیں. رمضان المبارک میں اب کیونکہ زکوٰۃ اور فطرانے کی بھی ادائیگی ہوگی, تو یہ بات میں آپ کے پلیٹ فارم سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ اور فطرانہ بھی انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جو ڈیزرو بھی نہیں کرتے, یا تو وہ ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں, یا پھر وہ ہمارے کوئی جاننے والے ہوتے ہیں, یا وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم دیتے ہیں. اور وہ تمام لوگ حقوق میں زکوٰۃ کا ذکر ہے کافی جگہ, تو اس بارے میں آپ تھوڑا جی میں اسی طرف جا رہی ہوں, کیونکہ زکوٰۃ ظاہر ہے آپ اسی کو دیں گے کہ جو واقعی اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے. وہ سفید پوش لوگ کے جو دستے سوال دراز نہیں کرتے, وہ کبھی بھی آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, لیکن آپ کو ان کو تلاش کرنا پڑے گا, تلاش کر کے دینا پڑے گا. اور لوگ تلاش کرنے کے عمل کی طرف نہیں جاتے, بالکل نہیں جاتے. اور میرے خیال میں اپنے ہاتھ سے جو آپ چیز دیتے ہیں نا, تو اس کی تو پھر اس پہ ایک تو آپ کو قلبی راحت ملتی ہے, ایک ہاں جی سکون ملتا ہے, اور آپ مطمئن بھی ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ کسی ٹرسٹ کو دیں یا آپ کسی ایسے کوئی جاننے والے جو آپ کے گھر آ گئے اور آپ نے ان کو دے دیا, تو اس کے بجائے آپ کو جو ہے وہ ان لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے, تلاش کر کے ان تک جو ہے وہ ان کے حقوق پہنچانے چاہیے. بہت سارے لوگ اس چیز کو اس سینس میں لیتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام سکھا رہے ہیں تو ہم اگلے بندے کو مار پیٹ کے سکھا سکتے ہیں, ہم کسی طرح سے بھی اپنی بات کو زبردستی منوانے کے لیے اسلام کا راستہ لیتے ہیں اور اسلام کا سہارا لیتے ہیں میں کہوں گی, اور غلط چیز کرتے ہیں. وہ ان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہوتا, تو اس چیز میں یہ حقوق العباد ختم ہو رہے ہیں. دیکھیں ہم نے جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا, ہم نے فالو کرنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو. تو ان کی حیات مبارکہ میں تو کہتی ہوں انہوں نے کبھی, آپ خود اس چیز کو پڑھیے, ان کی سیرت کو پڑھیے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسیکلی اسلام ہے کیا. اسلام تو ہمیشہ محبت کا درس دیتا ہے. اس نے تو یہ نہیں کہا کبھی کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ اسلام کو فالو نہیں کر رہے, پھر آپ اسلام کے پہرے دار نہیں ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو اسلام کا پہرے دار کہتے ہیں تو آپ نہیں ہیں, کیونکہ اسلام نے تو ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آئے. آیت بھی آتی ہے جس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, تو آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ کچھ اس طرح سے مفہوم تھا اس آیت کا, تو یہ بھی حقوق العباد کے ہی حوالے سے شامل ہوتی ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اگلے کسی بہت ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان ایمن بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.